अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं मज़े के नॉवेल्स, ई बुक्स और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स, ताकि आप में से जो लोग इन नॉवेल्स को ख़रीद नहीं सकते वो भी यहाँ बआसानी उनको रीड कर सकें। तो जनाब, इसी तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अमीना बलोच के कलम से लिखा जाने वाला एक शाहकार नावल, ये इश्क नहीं आसान की अगली किस्त, जिसका यकीनन आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो जनाब, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करते हैं आज की किस्त। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में एक लाइक तो बनता ही है। अब स्टार्ट करते हैं आज की किस्त। ये इश्क नहीं आसान, आज अमीना बलोच, किस्त नंबर 4। गाड़ी लीना के घर के बाहर रोककर वो जल्दी से बाहर निकली और बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। घर में बेहयाई की महफिल चल रही थी। वो अंदर दाखिल हो गई और लीना का बाजू पकड़ के अपनी तरफ किया और इससे पूछा, लीना, हनी कहाँ है? इसने गुस्से से लबरेज लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता, वो यहाँ पे आई ही नहीं, इसने ढिठाई से झूठ बोला। लीना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना, वो गुस्से से बोली और साथ में ही एक थप्पड़ इसके चेहरे पे जड़ दिया। म्यूज़िक सिस्टम बंद हो चुका था, सब इसकी जानी मुतवज्जा थे। पता नहीं क्रिस्टीना को पता होगा। वो क्रिस्टीना की तरफ इशारा करती बोली। किधर है वो गुस्से से बोली। ऊपर रूम में है वो अपने गाल पे हाथ रखे जल्दी से बोली, क्योंकि इससे कोई बैद नहीं था कि इसके भी गाल लाल कर देती। वो जल्दी से ऊपर के कमरों की जाने बढ़ी। मुख्तलिफ कमरों को चेक करती इसकी नज़र एक कमरे में बेड पर लेटी अपनी बहन पर पड़ी और साथ में ही उस लड़के पे जो इस पे झुका हिवस भरी नज़रों से इसे देख रहा था। इसने आगे बढ़कर इसका गिरेबान पकड़ा और इसको ज़मीन पर पटका। इसे संभलने का मौका दिए बगैर ही वो इस पे झपट पड़ी और इसे बेदर्दी से मारने लगी। इब्रार भी इसका पीछा करते कमरे में आ चुका था। लड़के की अबतर हालत देख के इसने इसे संभाला और इसका ध्यान इसकी बहन की जानिब किया, जो बेड पर बेसुध पड़ी हुई थी। वो इसके पास आई और इसके गाल थपथपाने लगी। हानी, उठो, वो इसे झंझोड़ कर उठाने लगी। इसने जल्दी से इसकी पल्स चेक की, जो कि हल्की चल रही थी। इब्रार भाई, इसे उठाने में मदद कर दें, इसकी सांसें बहुत हल्की चल रही हैं, शायद दवा की हाई डोज दी गई है। वो मदद तलब नज़रों से इसे देखने लगी। वो जल्दी से इसकी जानिब बढ़ा और हानिया के मरमरी से वजूद को अपने बाजुओं में भरा। इसे वहाँ से निकाल कर वो गाड़ी तक आया और गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया और ख़ुद ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। आप सभी फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी अस्पताल की जानिब रवां दवां थी। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोक के इब्रार ने पहनी हुई जैकेट निकाली और इसे इसके गिर्द अच्छे से फैलाया और इसे उठा के हॉस्पिटल के अंदर चला गया। इसे जल्दी से एडमिट किया और एंटीडोज दी, जिससे इसे कल सुबह ही होश आना था। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी इतनी मदद की, वो शर्मिंदा सी होकर बोली। फिर से सर, वो थोड़ा नाराज़गी से बोला। ओह सॉरी भाई, वो जल्दी से बोली। डेट्स लाइक माई गर्ल, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, भाई भी बोलती हूँ और थैंक यू भी। वो इसे शर्मिंदा देखकर मुस्कुरा कर इसके सर पे हाथ फेर कर इससे बोला। वो बस मुस्कुरा ही सकी। सुबह हानिया की जब आँख खोली तो ख़ुद को हॉस्पिटल में पाया। मैं यहाँ कैसे? कल क्या हुआ था? वो अपने दुखते सर को थामे खुद से मुखातिब हुई। फिर अचानक इसे सब कुछ याद आने लगा। इसे खुद की बेवकूफ़ी पे रोना आया। इसने कमरे में चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं तो किसी को वहाँ ना देख कर इसने खामोशी से वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी, क्योंकि इसे अभी भी लग रहा था जैसे वो लोग इसे यहाँ पर कैद कर रखे हुए हैं। वो दरवाजे से निकल के बाहर भागी। हानिया, कहाँ भाग रही हो? आपसे इसे भागता देख इससे पूछने लगी। आपी, वो रोते हुए इसके गले लगी। आपी, वो लोग बहुत गंदे हैं, उन्होंने मुझसे, रोने की वजह से इसके अल्फाज भी सही से अदा नहीं हो पा रहे थे। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र, मैं वहाँ टाइम पे पहुँच गई थी। पता है मेरा दिल क्या कर रहा था कि तुम्हें एक थप्पड़ खींच के मारूं ताकि तुम दोबारा ये हरकत ना करो। वह गुस्से से दांत पीस कर इसे झंझोड़ कर बोली। सॉरी आपी, गलती हो गई, मैं इनके वर्गलाने पे बहक गई थी, अब दोबारा मैं इसे सोचूंगी भी नहीं। टप टप आंसू इसकी आंखों से बहने लगे, जो कि आफसा को कमज़ोर कर गए।
بے وقوف لڑکی ہو تم، اب رونا بند کرو ورنہ سچ میں ایک تھپڑ دوں گی گال پہ، وہ خفگے سے بولی۔ سوری، وہ اپنے کان پکڑ کے جلدی سے بولی۔ اچھا اب بس بھی کرو اور چلو نکلو، کالج بھی جانا ہے، وہ اس کے سر پہ چپت مار کے اس سے خفگی سے بولی۔ آپ ہی آج بھی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں بالکل آج بھی، چلو اب زیادہ نخرے نہ کرو۔ وہ اب دوبارہ سے اپنے ہٹلر والے روپ میں آ چکی تھی۔ آپ ہی آپ کبھی نہیں سدھر سکتی، ہٹلر کی ہٹلر ہی رہیں گی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اب نخرے نہ دکھاؤ ورنہ اصلی کی ہٹلر بن جاؤں گی، اٹھو اور چلو جاؤ کالج، مجھے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ وہ بھی پرانے والے روپ میں پورا واپس آ چکی تھی۔ جاتی ہوں، وہ جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہو گئی، وہ اس کی پھرتی پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اس وقت واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ بیگ کندھے پہ ڈالتی ہسپتال سے باہر نکلی، وہ سڑک کنارے چلنے لگی، اس کا رخ میٹرو کی طرف تھا۔ وہ ایسے ہی اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اس کے قریب گاڑی کے ٹائروں کی چرچراہٹ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی کا دروازہ کھلا اور اسے پھرتی سے گاڑی میں کھینچ لیا گیا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اپنے آس پاس موجود ہٹے کٹے کالے کپڑوں میں موجود گنڈے کے جیسے دکھنے والے آدمیوں سے پوچھنے لگی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے ورنہ زبان کاٹنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے ہم، ان میں سے ایک سیاہ فام آدمی نے اسے گن دکھا کر دھمکی دی۔ گن دیکھ کر وہ سچ میں ہی ڈر گئی تھی۔ سفر خاموشی سے کٹا، ان کی گاڑی ایک سنسان علاقے میں رکی۔ اس کو گاڑی سے نکال کر وہ اپنے ساتھ لے جانے لگے، وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے ایک بڑے سے خوبصورت گھر میں لائے تھے اور پھر اسے ایک کمرے میں بند کر کے وہاں سے نکل گئے۔ کمرے کو لاک لگا کر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ آس پاس کا جائزہ لینے لگی تاکہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ ڈھونڈ سکے۔ اسے اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جب اس کی نظر کونے میں موجود واز پر پڑی۔ وہ اسے اٹھا کر چوکنا ہو کر دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ دور سے ہی قدموں کی آواز آ رہی تھی جو آہستہ آہستہ قریب آتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی گرفت واز پہ مزید مضبوط ہو گئی۔ آہستہ سے دروازہ کھل کے کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ واز اس کے سر پہ مارنے ہی والی تھی کہ مقابل نے پھرتی سے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا اور کلائی کو موڑ دیا۔ آہ! اس کی سسکی نکلی۔ چکنی تو سیانی بڑی ہے لیکن اپن تمہارا باپ ہے اس معاملے میں، وہ کمینگی سے اس کے چہرے کے قریب منہ لے جا کر بولا تھا۔ وہ چہرہ موڑ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کمینے، تو نہیں سدھر سکتا، میں نے تمہیں منع کر دیا تھا نا، پھر بھی تو باز نہیں آیا، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ارے میری بات تو سن لو، تم نے یہ کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رات نہیں گزارو گی، اب میں نے اس کا ایک طریقہ نکال لیا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے گالوں کو کمینگی سے چھوتا اس کے کانوں میں سیسا انڈیلنے لگا۔ دور ہٹو مجھ سے، تم سے دنیا ڈرتی ہوگی لیکن میں نہیں۔ 2 ٹکے کے کتے ہو، اپنے باس کے بسکٹ پہ دم ہلا کر جاتے ہو، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ شکل کو تو چھوڑو، کیا تم میں اتنی ہمت ہے کہ تم میں نکاح کرنے کی ہمت ہے؟ میں مسلم لڑکی ہوں اور میں ایک مسلم لڑکے سے ہی شادی کروں گی۔ تو وہ اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑاتی اس کو اس کی اصل اوقات دکھا چکی تھی۔ یہ بات ٹائیگر کو پسند نہیں آئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے حجاب میں بندھے بال اس کی مٹھی میں تھے۔ سالی، تو مجھے بتائے گی کہ میں کیا ہوں؟ شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی، یہ میرا وعدہ ہے، سو بیبی جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو چیلنجنگ انداز میں بولا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ تمہارے خوابوں میں ہی ایسا ہو سکتا ہے، ہوش میں آ جاؤ، میں تمہاری پہنچ سے بہت دور ہوں۔ وہ اس سے اپنے بال چھڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ٹائیگر کے آدمی اسے اس کے اشارے پہ وہاں سے جانے دے رہے تھے۔ کمینہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی، اور پھر مجھے دھمکی دے کے گیا ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں کون سا تیر مارتا ہے وہ کنگ کا چمچہ۔ وہ بڑبڑا کر سڑک کے کنارے چل رہی تھی کہ اچانک اس کا کسی سے زوردار تصادم ہوا۔ وہ سنبھل نہیں پائی اور زمین بوس ہو گئی۔ کیا ہے بے، اندھے ہو کیا، دکھتا نہیں ہے کیا؟ وہ غصے میں اردو میں ہی سامنے والے کو سنانے لگی۔ سوری ڈیئر، سامنے موجود انگریز لڑکا جلدی سے بولا۔ کیا سوری؟ تمہارے باپ کی سڑک ہے کیا جو ایسے اندھوں کی طرح چل رہے ہو؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ان کا استعمال بھی کرو، وہ اب کی بار انگلش میں بولی تھی۔ سوری میم، سامنے والا شرمندگی سے سر جھکائے بولا۔ اٹس اوکے،
وہ پیر پٹکتی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ دور کھڑا اس پہ نظر رکھتا عارش اس کی حرکتوں پر مسکرا دیا، لیکن دماغ میں جو کچھ پہلے شک کا بیج آ گیا تھا وہ اتنی جلدی نکلنے سے رہا۔ وہ اسے ٹائیگر کے ساتھ دیکھ کے اس کا ساتھی سمجھ رہا تھا۔ محبت کو ایک سائڈ پہ رکھتا وہ اپنے فرض کو انجام دے رہا تھا، اور اس انگریز کے ذریعے وہ اس کے موبائل کو ڈپلیکیٹ موبائل سے بدل چکا تھا۔ آپسا، اگر تم ٹائیگر کے ساتھ ہی نکلی تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا، وہ خود سے عہد کرتا اپنے کام میں دوبارہ لگ گیا۔ اس بات کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور ٹائیگر کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مطمئن تھی۔ حسب معمول ہانیہ کو کالج چھوڑ کر وہ اپنے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ سب اپنے کام میں ماہر ہوتی جا رہی تھیں۔ ہسپتال پہنچنے پہ اسے ارجنٹ سرجری کا پتہ چلا۔ ایک چھوٹے بچے کی ہارٹ سرجری کرنی تھی، وہ ہارٹ سرجن تھی۔ سب سے پہلے اس نے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کرتی وہ آپریشن تھیٹر میں چلی گئی۔ 12 گھنٹوں تک وہ سرجری کرتے رہے اور ساتھ ساتھ دونوں زیر لب قرآنی آیات کی تلاوت کرتے رہے۔ 12 گھنٹوں کی مشکل سرجری کے بعد وہ لوگ کامیاب ٹھہرے تھے۔ شکرانے کے نفل ادا کرتی وہ اس کے ساتھ ہی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں ان دونوں کی باتیں بھی چلتی رہی تھیں، جو کہ ہمیشہ اسپتال کے بارے میں ہوتی تھیں۔ آج وہ پہلی بار اس کی منتوں کی وجہ سے گھر کے اندر آیا تھا۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ Oh, say boy, let's come. Not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow me, my lad. ہانی اپنے دونوں کانوں میں ہینڈ فری لگائے انگلش سانگ گنگناتی اپنے کمرے سے نکلی تھی، لیکن اس کی چلتی زبان کو بریک لگا جب اس نے کسی اجنبی کو صوفے پہ بیٹھا دیکھا۔ کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ تفتیشی پروگرام شروع کر چکی تھی، لیکن وہ تو بس دلچسپی سے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ دونوں کی محویت آپسا کی آواز نے توڑی۔ ہانیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ سر کو سلام کرو، وہ دانت پیس کر آنکھیں دکھا کر اس سے بولی۔ کچھ نہیں آپی، میں تو ان کا حال چال پوچھ رہی تھی، وہ جلدی سے ڈرتی ہوئی بولی۔ اس کو ڈرتا دیکھ وہ زیر لب مسکرایا اور پھر 1 منٹ میں ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ بھائی، اس کی باتوں کو برا مت منائیے گا، تھوڑی پاگل ہے، اسے بھی دنیا کی اونچ نیچ کا نہیں پتہ، وہ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتی اس سے مسکرا کر بولی۔ وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ کتنی پاگل ہیں آپ کی بہن، وہ مسکرا کر بولا تاکہ اس کی شرمندگی دور ہو جائے۔ پہلے چائے پی لیں آپ، پھر میں آپ کو اپنے ابو سے ملواتی ہوں۔ اس کے چائے ختم کرنے کے بعد وہ اسے ابراہیم صاحب کے کمرے میں لے گئی۔ ابو، وہ آنکھیں موند کر لیٹے تھے کہ وہ ان کے قریب آ کر ان کو آواز دینے لگی۔ اس کی آواز پہ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ابو، ان سے ملیں، یہ ہیں میرے سر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ان کو ابرار کی طرف متوجہ کرتی بولی۔ اچھا بچے، ایسا کرو تم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے ان سے، وہ آپسا کو باہر بھیج کر ابرار سے کہہ کر دروازہ لاک کروا چکے تھے۔ اندر کیا بات ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ابرار بڑا خوش ہو کر باہر نکلا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنا بھرپور انرجیٹک رسپانس دیں تاکہ ہم جلدی آپ کے لیے اس کی ایک ساتھ کو لے کر آتے رہیں۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔